आदाब नाजरीन, ईद कुर्बा के इस मुबारक मौके पर हम एक खास मुज़ाकरे का हिस्सा हैं आज, और इसमें हमको बात करनी है कि जज्बे कुर्बानी क्या है। दरअसल ईद उल अज़हा की ये जो कुर्बानियां हैं, इसके पीछे जो एक रूह जो है वो असल में क्या होनी चाहिए, क्या हो गई है, और वाकई क्या हम उस जज्बे कुर्बानी को ईद उल अज़हा के बाद भी बरकरार रख पाते हैं कि नहीं, हम इस पर गौर करेंगे। हमारे दरमियान चार अहम शख्सियात मौजूद हैं। आइए मैं सीधा उनकी तरफ चलता हूं, उनसे आपका तारुफ करा दूं ताकि हम इस बातचीत को शुरू कर पाएं। हमारे दरमियान मौजूद हैं पद्म श्री डॉक्टर मोहसिन वली साहब। हम उनका खैर मकदम करते हैं और हम उनसे एक तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि समाजी तज्जिया इनका बहुत अच्छा रहता है तो हम उस पर भी बात करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक सदर और सियासी तज्जिया निगार हैं, और यहाँ पर जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक नौजवान की हैसियत से नुमाइंदगी कर रहे हैं, मशकूर उस्मानी साहब। अब आपका भी खैर मकदम करते हैं। और हमारी खुश नसीबी है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं धर्मगुरु डॉक्टर BC शास्त्री साहब। हम उनका भी यहाँ पे स्वागत और खैर मकदम करते हैं, और हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उस किनारे पर जो लोग हैं वो इस कुर्बानी को किस तरीके से लेते हैं और किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। हम इस पर भी उनसे बातचीत करेंगे। और हमारे दरमियान मौजूद हैं तारीखदान है, सियासी तज्जिया निगार भी हैं, समाजी तज्जिया निगार भी हैं, इफ्तिखार साहब। हम उनका भी यहाँ पर खैर मकदम करते हैं। मोहसिन वली साहब, मैं आगाज आपसे ही करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो जज्बे कुर्बानी है, आखिर ये क्या होनी चाहिए और क्या हो गई है? मैं इसमें सिर्फ आपके 4 पॉइंट दूंगा, उन्हीं को एलैबोरेट करूंगा। 2 बातें करने की हैं, 2 बातें नहीं करने की हैं। एक तो है, आपने कहा कुर्बानी। यस, कुर्बानी का मीनिंग सैक्रिफाइस है, और सैक्रिफाइस एक बहुत बड़ा लफ्ज है। दूसरा जो है ओबीडियंस का, इसमें जो है वो तालीम है, और ओबीडियंस को फिर हम 2 हिस्सों में आगे डिवाइड कर लेंगे। तो पहला कुर्बानी और ओबीडियंस, सैक्रिफाइस और ओबीडियंस। और जो 2 नेगेटिव चीज़ें इसमें जो मैं देखता हूँ, मैंने सोचा भी और ख्वाजा साहब से भी मैंने इसका मुज़ाकरा किया आते आते, उसमें यह है कि एक तो डिसिप्लिन रहना चाहिए, और किसी को तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए, और किसी का हार्म नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, डिसिप्लिन और किसी को तकलीफ ना हमसे पहुँचे। इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तीसरा सफाई का भी इसमें मैं ऐड करूँगा बाद में जब आप एलेबोरेट करेंगे। नहीं, सफाई तो वाकई होनी चाहिए। ख्वाजा मोहम्मद इफ्तिखार साहब, अगर इसको कुर्बानी को एक्सप्लेन करना चाहें डॉक्टर BC शास्त्री साहब के लिए, तो उसमें आप इसको किस अंदाज से इनको समझाना चाहेंगे कि देखिए कुर्बानी ये है? खुदा का और इंसान का रिश्ता क्या है, हमें इसको समझने की जरूरत है। कोई भी रिश्ता हो, अल्लाह का और अल्लाह के बंदे का दरमियान का रिश्ता हो, इंसान और इंसान के दरमियान का रिश्ता हो, इंसान और इंसानियत के माबैन का रिश्ता हो, उसमें 2 चीजें बड़ी अहम होती हैं। एक तो यह है कि मैं आपके लिए क्या जज्बा रखता हूं, क्या एहसास रखता हूं। जज्बे और एहसास में 2 चीजें आती हैं। एक तो चीज ये आती है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे कंपैशन। दूसरी चीज आती है कि जो रिश्ता है उसका इम्तिहान का अगर वक्त हो तो मैं क्या कर सकता हूं। इसमें कुर्बानी आती है। बहुत अरसे पहले RSS के चीफ सुदर्शन साहब से मेरी 1-to-1 मुलाकात हुई। मुस्लिम्स और RSS के दरमियान में कैसे कोई मामला बने, बात इस पे चल रही थी। मैं कुर्बानी पे रखूंगा, उधर नहीं ले जाऊंगा बात को। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, जब तक आप किसी कौम की नफ्सियात को नहीं समझेंगे तब तक आप उससे डील नहीं कर सकते। मैं एक सवाल आपसे करता हूं और उसका आप जवाब देंगे मुझे, और वही सवाल फिर आप मुझसे करेंगे और मैं उसका जवाब दूंगा। तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये बताइए कि मैं करीब तर हूं आपसे, अब अल्लाह को और बंदे के रिश्ते को दरमियान में रखिए, तो आप मेरे लिए क्या कर सकेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूं वो जरूर करूंगा। मैंने कहा ये सवाल अब आप मुझसे भी कर लीजिए। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा कि जान हाजिर है। ये दुनिया की वाहिद कौम है तसीम भाई, जिसका मैं और आप हिस्सा हैं, जो सब इसके अंदर कुर्बानी का जज्बा अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह रसा दिया है
کہ اس دنیا کی واحد قوم جو سب سے پہلے اگر کوئی چیز پیش کرتی ہے اپنے کسی ساتھی کے لیے، دوست کے لیے، اور یہی جذبہ آپ کو سپاہی بنا دیتا ہے، یہی جذبہ آپ کو سرحد پہ لے جاتا ہے، یہی جذبہ آپ کو وطن پہ مٹنے کی تعلیم دے دیتا ہے، اور یہی جذبہ آپ کا جو ہے وہ غریب کے لیے، مفلس کے لیے، نادار کے لیے، پڑوسی کے لیے، ساتھی کے لیے، اپنے دوست کے لیے، احباب کے لیے، سب کے لیے کیا یہ جذبہ ہم میں موجود ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا موجود ہے؟ دیکھیے، بات جذبے کی جب ہوگی تو تقوی کو بیچ میں لانا پڑے گا۔ دیکھیے، تقوی جو ہے اس کی دو چیزیں ہیں بنیادی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا دکھاوے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک قربانی کر رہے ہیں اس جذبے اور اس احساس کے ساتھ کہ آپ کے اندر وہ تمام جذبات پیدا ہوں اور وہ تمام احساسات پیدا ہوں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو تقوی کے اندر پہلی چیز تو یہ بناوٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تقوی کا یہ بھی لازمی حصہ ہے کہ میرے پڑوسی کو، میرے کسی ہم دوسرے مذہب کے جاننے والے کو، جیسے ہمارے ڈاکٹر شاستری صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہ میرے پڑوسی ہیں تو جیسے یہ میرے حوالے سے کچھ چیزوں کی احتیاط برتے، اسی طرح سے میری بھی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، بلکہ یہاں تو دینی ذمہ داری ہے کہ میں بھی وہ تمام چیزوں کا لحاظ رکھوں۔ مشکور صاحب، آپ نوجوان ہیں اور نوجوان جو ہے بہت شدید رد عمل کرتا ہے بہت ساری چیزوں میں، اور تہوار میں تو اس کی جو باتیں ہیں وہ کبھی کبھی حدیں بھی پار کر جاتی ہیں۔ تو یہ قربانی کا جو موقع ہے اس میں وہ نوجوان کس طرح سے کرے؟ اور ابھی آپ امریکہ بھی گئے ہیں، وہاں آپ نے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے بات چیت ہوئی ہے، تو کیا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کا جو مسلمان ہے وہ اپنے تہواروں کو لے کے، اپنی چیزوں کو لے کے کیا بہت زیادہ شدت پسند ہو گیا ہے؟ دیکھیے، میں اس بات کو اس طرح سے کہوں گا کہ دیکھیے، نوجوان شدت پسند نہیں ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں یہ جو سوشل میڈیا کا جو دور آ گیا ہے، اس دور نے لوگوں کو جو ہے، اور جو ٹیکنالوجی جو آ گئی ہے، اس کے ایک اپنے پازیٹیو سائڈز ہیں اور دوسرے نیگیٹو سائڈز ہیں۔ جو ٹیکنالوجی کے آنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ساری چیزیں آسان ہو گئی ہے، لیکن ہم اپنا جو پیشنس ہے وہ کھو چکے ہیں، ہم برداشت کرنے کا مادہ کھو چکے ہیں۔ ذاتی طور پہ اگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کو کہیں کسی رشتہ دار کے یہاں جانا ہے تو آپ میپ میں فوراً ایڈریس لگاتے ہیں اور اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ آگے پیچھے اگر میپ نے کر دیا تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کہاں لے کے آ گیا میپ۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے آپ کھوجتے تھے گھر، 5 منٹ اس میں لگاتے تھے، لیکن اب اتنا بھی پیشنس نہیں کہ 5 منٹ آپ انتظار کر پائیں۔ ٹھیک اسی طرح سے مذہب کے لیے اس میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ دیکھیں، جب قربانی کی بات ہوتی ہے تو قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف آپ ایک بکرا لائیے یا دمبا لائیے، اس کو ذبح کر دیجئے۔ قربانی آپ اپنے اندر محسوس کیجئے، سیکریفائس جو ہے اس کی بات آپ اپنے اندر محسوس کیجئے، آپ اپنے ایگو کو سیکریفائس کیجئے کہ اگر کوئی بات اگر تحسین صاحب کو بری لگ رہی ہے تو میں ایگو میں نہ آؤں، میں ان سے جو معافی تلافی کر لوں، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے۔ تو قربانی کا جو جذبہ ہے نا، وہ یہی بتاتا ہے کہ آپ اپنے ایگو کو جو ہے وہ کبھی سیکریفائس کریں، آپ اپنے ٹیمپر کا سیکریفائس کریں۔ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے سال میں ایک بار، اور چونکہ یہ قوم جو ہے، یہ قوم قربانی کے لیے جانی جاتی ہے، سیکریفائس کے لیے۔ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، اور اس میں کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ خیال یہ رکھنا چاہیے چونکہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، سب کو اپنے اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کی ان کو جو ہے آزادی ہے، ریلیجیس فریڈم کی بات یہاں پہ کی جاتی ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے کسی ایکٹ سے، کسی بھی بات سے، اگر کسی ہمارے پڑوسی بھائی کو جو دوسرے مذہب کا ہے اگر اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے کسی ایکشن سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ کعبہ ڈھا رہے ہیں، اس طرح کا آپ نے ظلم کیا کسی کو تکلیف دے کے۔ تو جب اتنا بڑا آلریڈی کہہ دیا گیا، اسلام نے خود کہہ دیا، تو ہم کو اس بات کو اپنے اندر لانی چاہیے اور سمجھنا چاہیے جو قربانی کا خون ہے، اس خون کو آپ اچھے سے اس کو دفن کیجئے، کسی طرح سے کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو، چونکہ آس پاس میں لوگ ویجیٹیرین بھی رہتے ہیں اگر آپ کے، تو آپ اس کا بھی خیال رکھیے۔ ساتھ ہی ساتھ جو الگ مذاہب کے لوگ ہیں ان کو آپ اپنے تہوار کا حصہ بنائیے، فیسٹیول کا حصہ بنائیے۔ ضروری نہیں کہ جو لوگ صرف جو ہے مٹن کھاتے ہیں ان کو ہی آپ اپنی دعوت دیجئے، آپ اس دن جو ہے بہترین ویجیٹیرین کا بھی انتظام رکھیے۔ جو آپ کے اور دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، جو کیا نام ہے نان ویجیٹیرین لوگ نہیں ہیں، جو ویجیٹیرین لوگ ہیں، ان کے لیے الگ سے انتظام رکھیے۔ یہ ہے کہ یہ تہوار دوری نہ بنائے، قریب لے کر آئے، آپس میں قریب لانے کی بات۔ ڈاکٹر بی سی شاستری صاحب، آپ نے یہ تینوں آوازیں سنی، ان تینوں کو سننے کے بعد آپ کو یہ قربانی کا تہوار کس طرح کا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کو، یا یہ صرف باتیں جو ہے کہی جاتی ہیں اور ان پر عمل نہیں کیا جاتا؟
یہ قربانی کا جو ایک شبد ہے یا وشے ہے، یہ پرب ہے، تیوہار ہے یہ. تو قربانی کا تاتپریہ ہے مانو کا ایشور کے پرتی سمرپن یا جیو کو اپنے کرتویہ کے پرتی سمرپن. قربانی کا سیدھا سا ارتھ یہی ہے، تاتپر اس کا یہی ہے. تو یہ جو پرب ہے، تیوہار ہے، اس تیوہار کو ہم بہت اچھے طریقے سے منا سکتے ہیں اور منا بھی رہے ہیں. تو قربانی کا تو یہ نہیں ہے کہ ہم کسی جیو کو لے کے اور قربان کر دیں یا کسی وستو کو لے کے قربان کر دیں. وہاں تو قربانی کا جیسے ہمارے شاستروں میں بتایا گیا ہے، جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ قربانی تو ایسی ہونی چاہیے جس میں کسی کو کوئی کشٹ نہ ہو، کسی کو کوئی دقت نہ ہو. تو قربانی کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. ہمارے شاستروں میں جیسا لکھا ہے کہ قربانی کوئی وستو یدی سمرپن کرنا ہے تو اس وستو کا ہم جو ہمیں اتی پریہ وستو ہو، اتی پریہ وستو ہمارے آس پاس ہی اور ہمارے سمیپی ہوتی، ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو اس وستو کا ہم اپنے ایشور کو، اپنے اللہ کو سمرپن کر دیں. وہ وستو ہماری اپنے جو قریب ہوگی، جو خوب سندر ہوگی، وہ وستو ہمارے اپنے اندر بھی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایشور کو اپنا گیان سمرپن کریں تو ہم ایشور کو اپنا گیان سمرپن کر دے رہے ہیں، وہ قربانی ہوگی. ہمیں لگا کہ ہم اپنے ایشور کو، اپنے اللہ کو اپنا اگیان، یعنی ہمارے اندر کوئی اگیان ہے تو اس اگیان کو ہم سمرپن کر دیں، ایشور کو سمرپت کر دیں، وہ ایشور سویکار کرے اور ہمارا جیون پرکاش میں بنائے. ہمارے جیون کے اندر جو اندھکار ہیں ایشور اسے پرکاش میں بنائے. جیسے ہمارے شاستروں میں لکھا ہے کہ یدی آپ کے اندر کرودھ ہے تو وہ کرودھ بھی ایک بہت بڑی وستو ہے، کیونکہ کرودھ میں جیون سرکشت نہیں رہ سکتا، ویوستھت نہیں رہ سکتا. تو ہم وہ ایشور کو سمرپن کر دیں، اپنے اللہ کو سمرپن کر دیے. اور یدی ہم نے ایشور کو سمرپن کر دیا تو ایشور اس کا پرتیفل پرتی روپ میں ہمیں کسی نہ کسی اچھے روپ میں ہمارے ایشور ہمیں پردان کرتا ہے، واپس کرتا ہے اور اسے سوچھ بنا کے، شدھ بنا کے. تو جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، آپ نے کہا کہ یہ جو ہم قربانی دیتے ہیں بکرے کی ہے، سمرپن کرتے ہیں، تو ہمیں تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے سماج کے لیے. لیکن ٹھیک ہے، اپنا اپنا ایک پرتھا ہے جو ہمارے ورد جنوں یہ نگتا سپن تھا، جو ہمارے ورد لوگ پرمپرا بنا کے آئے ہیں، اس پرمپرا کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے. لیکن اس پرمپرا کو قائم رکھنے انوسار ہمیں تھوڑا سا اپنے اب سماج کے انوسار بھی سماج کی طرف بڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ پرمپرائیں چلی تھی، ٹھیک ہے، اس سمے کی وہ آوشکتائیں تھی. اس سمے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی وستو نہ رہی ہو تو انہوں نے اچھا سمجھ کے اسی وستو کے ایشور کو سمرپن کر دیا. آج تو بہت ساری وستویں ہیں اور اس سمرپن میں بھی یدی ہمیں کوئی انیہ وستو نہیں مل رہی ہے تو چلیے ہم سمرپن کریں. وہ سمرپن بھی ہم اس بھاؤ سے کریں، ہمیں کرنا چاہیے یا جو بھی کر رہے ہیں کہ اس وستو کو ہمارا ایشور، ہمارا اللہ جو بھی ہے وہ چپ چاپ سویکار کر لے اور سویکار کرنے کے باوجود بھی کسی کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو، کسی بھی دھرم کا ہو. جیسے ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں آپ کے دھرم کے بھی، انیہ دھرم کے، کہ ہم جوتسی ہیں تو جوتسی کے پاس ہر دھرم والے آتے ہیں تو وہ نانا پرکار کی چیزیں لے کے آتے ہیں. آپ کو جو پسند ہے اسی حساب سے وستو لے کر آئیں گے وہ. تو ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس میں کسی کو کوئی کشٹ نہ ہو، ہاں سب کو اچھا ہو. جیسے ہمارے بھائی نے ابھی کہا، یو بھائی نے، کہ اس میں ہمیں اپنے ساتھ میں اور بھی لوگوں کو جوڑنا چاہیے جو انیہ دھرم کے لوگ ہیں. پرنتو انیہ دھرم کے، انیہ پرمپرا کے لوگ تبھی جڑیں گے جب ان کی بھی پرمپرا کو ہم مانتے ہوئے، ان کی دھرم کی چیزوں کو لیتے ہوئے چلیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے. بالکل صحیح بات ہے. یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب پہ چلتے ہوئے دوسرے کے مذہب کا بھی احترام کر پائیں. جذبہ قربانی کو لے کر ابھی جیسے بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر بی سی شاستری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جو بھی قربانی کریں اس میں کسی کو کشٹ نہ ہو. کچھ لوگوں کا سوچنا ہوتا ہے کہ جو جانور کو ہم کشٹ نہیں دے سکتے، لیکن ہمارے یہاں کیونکہ یہ روایت چلی آ رہی ہے اور یہ ہے بھی کہ حضرت ابراہیم جب اپنے بیٹے کی قربانی دینے گئے تھے تو وہاں دمبا آ گیا اور اس طریقے سے پھر یہ جو ہے دمبے کی اور چوپایوں کی قربانی جو ہے وہ عام ہوتی چلی گئی. لیکن اس میں بھی ہم کو خیال رکھنا ہے کہ بہت جگہ بہت سے ایسے جانور ہیں جن کو قربان نہیں کرنا چاہیے، جن سے دوسروں کے جذبات جڑے ہوتے ہیں، اور جب تک کہ کوئی اور نئی راہ نہیں نکل آتی ہم ان کو اس پر غور کرنا چاہیے. جی سر، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں بہت اچھا مجھے لگا، چاروں کے خیالات ایک ہے. قربانی جان، مال اور وقت، تین چیزوں کی ہو سکتی ہے. تو یہ جو سمبولک، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا، یہ دمبا کہتے ہیں، بکرا کہتے ہیں، تو اور یہ بڑی پرانی کہاوت بھی ہے قربانی کا بکرا.
اور کہیں بھی قربانی کی گائے نہیں ہے. میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جو سارا جھگڑا ہے وہ یہی ہے, قربانی کا بکرا, بلی کا بکرا ہے, تو پھر جھگڑے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی اسلام نے. ہاں ایک بات. دوسری یہ کہ جو سب سے زیادہ تکلیف اللہ میاں کی گائے, ہاں اللہ میاں کی گائے, اللہ میاں کی گائے ہمارے یہاں محاورہ ہے, اور قربانی کا بکرا بنا دیا, بلی کا بکرا بنا دیا, اور اللہ میاں کی گائے. اس کو جتنا ہم نے ڈسٹارٹ کیا اتنے لیے ہم نے اپنے لیے تکلیف مولی لی. بس اس کو میں یہیں ختم کر رہا ہوں. دوسرا جو ہے اس میں اوبیڈینس کا جو ہے نا, وہ جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو اس میں اوبیڈینس والا جو پہلو ہے وہ سبلائم ہو جاتا ہے, سبڈیو ہو جاتا ہے. اوبیڈینس آج ہر ایک دنیا میں جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ ہیکڑی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہیکڑی کو ختم کرنا ہے تو اوبیڈینس کی ضرورت ہے. گھر میں جیسے بڑا بھائی کا کہنا چھوٹا بھائی نہیں مان رہا, باپ کا کہنا بیٹا نہیں مان رہا, میاں کا کہنا بیوی نہیں مان رہی, پڑوسی ایک دوسرے کے خلاف ہیں. تو ہر جگہ جو لڑائی ہے, جس کو ہم اقتدار کی بھی لڑائی کہہ سکتے ہیں, اگر اس میں اوبیڈینس آ جائے گا, قانون کا کہنا سیاستدان نہیں مان رہا. قانون کا تو میں نے کہا نا, وی ہیو ٹو فالو دی ہولسٹیکلی دی ریلیجن اینڈ آلسو دی ریلیجن آف دی what we are following and the قوانین of the country we are living. تو یہ تو ہو گیا. تو یہ ساری لڑائی جب بھی ہوتی ہے, جہاں بھی ہوتی ہے, چھوٹی بڑی, وہ سب ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس کی تعلیم سب سے زیادہ اسلام نے دی ہے. کب تمہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے, کس طرف کو پڑھنی ہے, مطلب ہر ایک ناخون کیسے کاٹنے ہیں, یہاں تک جس دین میں بتایا گیا ہو بال کیسے رکھنے ہیں, کہاں کے بال کتنے بڑے رکھنے ہیں. تو اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جس دین نے ہم کو روزمرہ کی دنچریا جس کو ہم کہتے ہیں وہ بتایا ہو اس کے بارے میں, تو اس دین میں کہیں بھی کسی کو نقصان یا تکلیف یا اذیت یا چھوٹا سا بھی کشٹ پہنچانے کی کوئی کہیں there is no dearth of it, کسی گنجائش کو چھوڑا ہی نہیں. اس لیے ان دنوں میں حج میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ چیٹی بھی نہیں مار سکتے. آپ اہنسا کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی تعلیم اہنسا کی اسلام میں ہے. احرام کی حالت میں چیٹی اگر کسی سے مر گئی, مچھر مر گیا, تو دم واجب ہو جاتا ہے, یعنی یو آر پینلائزڈ فار دیٹ. تو اتنی اچھی تعلیم جس مذہب میں ہو, اس مذہب سے یا اس مذہب کے لوگوں سے گھرنا کرنا نہیں بنتا, کوئی اسکوپ نہیں بنتا. بس کہیں نہ کہیں ہم میں کمی ہے جس وجہ سے لوگوں کو تکلیف. فاضل افتخار صاحب کہتے ہیں اسلام سمجھ لیتا ہوں میں پڑھ کے قرآن, لیکن یہ مسلمان سمجھ میں نہیں آتا. یہ جو بات ہے, جو ابھی شاستری جی بھی کہہ رہے تھے, ویسے قربانی ہر مذہب میں ہے کسی نہ کسی روپ میں. کہیں نہ کہیں ہمارے ملک میں بھی غیر مسلم جو ہیں وہ بھی قربانیاں دیتے ہیں, اور بہت سے ایسے ان کے آستھا کے جگہ ہیں جہاں پر قربانی دی جاتی ہے جانوروں کی. کن باتوں کا خیال رکھیں ہم لوگ, جو بات مشکور نے بھی چھیڑی تھی, کہ جب ہم قربانی کر رہے ہوں, بہت سے لوگ میں نے دیکھا فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں. مجھے بھی جو ہے خون بہتا ہوا جانوروں کا, اس طرح کی چیزیں پسند نہیں آئیں گی. میرے والد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. ہم رسول کو مانتے ہیں, رسول کی نہیں مانتے. ہم قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کی نہیں مانتے. اور میں اس میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اسلامی اخلاقیات کو تو مانتے ہیں مگر اخلاقیات کی پابندی کو نہیں مانتے, جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک بات جو مشکور میاں نے بھی کہی, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی, ہمارے شاستری جی نے بھی کہی, اور وہ ایک کامن پوائنٹ بنا ہم سب کے درمیان میں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی عمل جس سے کہ آپ کے آس پاس میں کسی کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ آپ نے اس کا احساس نہیں کیا, اس کے جذبے کا آپ نے خیال نہیں رکھا, اس سے جو باہمی رشتے ہوتے ہیں جن پر پورا معاشرے کی ہم آہنگی ٹکی ہوتی ہے, اس کو نقصان پہنچتا ہے. فیس بک پر یا سوشل میڈیا کے جو دوسرے اور بہت سارے آج کے زمانے میں ٹولز اویلیبل ہیں, اس کے اوپر جو لوگ قربان ہوتی ہوئی کیفیت, خون بہتا ہوا, اور یعنی جانور کے بہت سارے حصے بڑھنا, ان کو جو لوگ دکھانے کا کام کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہ تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, نہ مہذب معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں, نہ وہ کسی طریقے سے ملک کی خدمت کر رہے ہیں, بلکہ وہ
اس عمل کے ذریعے سے معاشرے کے اندر ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں جس سے کہ بلا وجہ ایک ملے جلے ساجے ماحول کے اندر جو ہے آپ ایک نفرت کی گنجائش اور اس کی زمین پیدا کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام تر سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے میں آپ کے توسط سے اور آپ کے چینل کے توسط سے ائمہ مساجد سے بالخصوص یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ تمام ائمہ مساجد 5 وقت کی نماز میں بھی اور جمعے میں بھی بالخصوص جو ہے اس بات کا اعلان کریں, اور بالخصوص نوجوانوں کو جن کے اندر جوش ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے ایسے موقع پر اور وہ اس قسم کی حماقتیں اور خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کی کسی اخلاقی معیار کے اندر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب قربانی آپ کرتے ہیں, آپ قربانی اپنے گھر میں کر رہے ہیں, آپ اس قربانی کو تماشا نہ بنائیے. آپ جو ہے اس کی جو غلاظت کا جو پہلو ہے اس کا طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اپنے ہی گھر کے اندر اچھے سے تھیلے کے اندر اس کو بند کریں اور آپ جو ہیں وہ اس کو باہر نہ پھینکیں. اب آپ بتائیے مجھے کہ جب گلیوں میں اور محلوں کے اندر آپ اس غلاظت کو پھینکیں گے اور ایک نہیں پھینکتا ہے بلکہ سینکڑوں لوگ پھینکتے ہیں, تو اس سے جو ماحول میں خرابی پیدا ہوتی ہے, جو گندگی پیدا ہوتی ہے, جو آلودگی پیدا ہوتی ہے. اب اس کے بعد میں جب مجھ سے ڈاکٹر شاستری جیسا کوئی شخص یہ پوچھتا ہے کہ بھائی کیا یہ تقویٰ ہے, کیا یہ عید ہے, کیا یہ قربانی کی بات ہے جو آپ فرما رہے تھے, تو میری ساری گفتگو جو ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں کچھ تو فریب اپنے آپ کو دے رہا تھا اور کچھ فریب جو ہے وہ آپ کو دے رہا تھا. اور اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہوں گی تو آپ خود بھی تو اس کا شکار ہوں گے. تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ماحول پر اور ماحولیات پر آج کس قدر زور ہے تمام دنیا کے اندر اور کتنا اس پہ کام ہو رہا ہے. پوری کی پوری منسٹری انوائرمنٹ کی اس کے اوپر بنی ہوئی ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ایک شہری کی حیثیت سے بھی بنتی ہے اور ایک مہذب انسان کی حیثیت سے بھی بنتی ہے کہ ہم کسی قسم کی گندگی کو نہ صرف پھیلائیں نہیں بلکہ گندگی کو ہم صفائی میں کس طریقے سے بدلیں, یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لہذا تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مرتبہ عید کو اس طرح سے منائیں کہ ان کی گلیوں میں, ان کے محلوں میں, ان کے پڑوس میں نہ صرف یہ کہ صفائی کا مکمل اہتمام رہے بلکہ کسی بھی ہمارے غیر مسلم بھائی کو کسی بھی عنوان یہ تکلیف نہ پہنچے اور یہ موقع نہ ملے کہ اس قربانی کے سارے معاملے کو جو ہے وہ ایک تماشے کی شکل کے اندر ہم ہی اس کا تماشا خود بنا دیں اور خود بھی ہم اس کا تماشا بن جائیں. اس سے ہمیں پرہیز کرنا. بالکل صحیح بات ہے. شاہد جی جو بات خواجہ افتخار صاحب نے کہی, اگر بہت صاف ستھرے طریقے سے اور اس طریقے سے جو یہ بات کہہ رہے ہیں, اگر عید قربہ منائی جائے تو کیا اس میں کوئی کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں, بالکل آپ نے صحیح کہا. یدی اس طریقے سے منایا جائے تو ہمیں نہیں لگ رہا ہے کسی کو تکلیف ہوگی. لیکن اسے بھی یدی ہم اب جیسے جنریشن چینج ہوتا جا رہا ہے, سب بدھی جیوی ہوتے جا رہے ہیں, ہم آپ کہتے ہیں کہ بھائی سب بدھی جیوی, سب شکشا بڑھ رہا ہے, شکشا کا استر بڑھ رہا ہے, تو ہم اس قربانی کو کیا تھوڑا سا کیا چینج کر سکتے ہیں, اسے موڈیفائڈ کر سکتے ہیں. یہ بھی ہم اسے تھوڑا چینج کر دیں, موڈیفائڈ کر کے اسے الگ طریقے سے قربانی دینا ہم پرارمبھ کریں. ٹھیک ہے, اس پرمپرا کو بھی قائم رکھیں, اسے ولپت نہ ہونے دیں, لیکن اس پرمپرا کو تھوڑا سا چینج کر سکیں. یدی ہمارا سماج چینج کر سکے تو اور زیادہ اچھی قربانی کہلائے گی, کیونکہ یہ جو قربانی ہے یہ کہیں نہ کہیں سے دیکھے گندگی تو پھیلائے گی, اور وہ گندگی کی جو گند ہوگی وہ ہر دھرم ہر سماج والے کو سطح ہی ملے گی, اس کے لیے کسی کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. افتخار صاحب میں ابھی بریک کے بعد لوٹ کر آؤں گا, تو میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ کیا ہم جو ہے اس جو بکرے کی قربانی ہے اس کو کسی طرح بدل سکتے ہیں؟ کیا بچوں کی فیس ادا کر دی جائے, بیٹیوں کی شادیاں کروا دی جائیں اس پیسے سے, یا اس کا کچھ اور استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں, یا قربانی جو ہے بکرے کی ہی ہونی ہے؟ قربہ کے موقع پر اس خاص مذاکرے میں اب ہم آخر میں ہیں, اور افتخار صاحب جو بات چیت ہو رہی ہے, دیکھیے اب ہم نے جذبہ قربانی دیکھ لیا, لیکن در حقیقت کیا آپ کو واقعی وہ جذبہ قربانی جو ہے عید میں نظر آتا ہے, یا عید بھی اسی طرح کے تہواروں کی طرح ہو گیا جس طرح ہم دیگر تہوار منا رہے ہوتے ہیں, اور جس میں بہت زیادہ دکھاوا ہے, بہت زیادہ خرچ ہے, اور جو اس کا جذبہ ہے وہ کہیں نہ کہیں فوت ہو رہا ہے؟ ایک چیز بڑی صاف طور پر مجھے کہنے کی اور تمام لوگوں کو سمجھنے کی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے جس عمل کو کیا ہے میرے اوپر وہ واجب ہے, لہذا اس پر نہ کوئی سوال ہے نہ اس پر کوئی جواب ہے. رائے ہو سکتی ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ جانور کوئی عید کے دن قربان ہوتا ہو, ایسا نہیں ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق
ہمارے اس وطن عزیز میں 70% لوگ نان ویجیٹیرین ہیں، ہم تو 14% ہیں، 56% ہمارے برادران وطن ہیں۔ پوری دنیا میں جو سروے ہے اس کے مطابق 90% لوگ جو ہیں وہ نان ویجیٹیرین ہیں۔ ہماری ابھی اسی حکومت کے درمیان میں بیف میں ہم تیسرے چوتھے نمبر پہ ایکسپورٹ میں آتے تھے۔ جب ہمارے پردھان منتری مودی جی چائنا گئے تو سب سے بڑا بیف کی ایکسپورٹ کا سمجھوتا کیا گیا، اور اب ہندوستان جو ہے غالباً پہلا یا دوسرا سب سے بڑا بیف ایکسپورٹر بن گیا ہے۔ بیف جب آپ کہتے ہیں تو بیف کا مطلب گائے نہیں ہوتا ہے، بیف کا مطلب گائے کو مائنس کر کے باقی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بڑی کلیئر رہنی چاہیے بات جو ہے۔ اچھا، اب جو بات آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا واقعی کوئی روح ہے؟ دیکھیے، جس دور میں تحسین بھائی ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ ایج آف کنزیومرزم ہے۔ یہ اس میں نے کبھی پہلے بھی کہا تھا آپ کے چینل پہ، میں دوبارہ دہراتا ہوں اس کو، انسان نہیں بچا ہے۔ میں یا تو بائر ہوں یا سیلر ہوں یا ڈسٹریبیوٹر ہوں یا کنزیومر ہوں، یہ چار میری پہچان رہوں، اور تمام رشتے چاہے وہ انسان اور خدا کے درمیان میں بھی رشتہ ہو، آج صورتحال یہ کہ اگر اللہ میاں نے میری بات مان لی اور جو میں نے مانگا مجھے وہ مل گیا، تب تو میں اللہ کا بندہ، اور اگر مجھے وہاں سے وہ نہیں ملا تو میں بھی یہ کہتا ہوا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ پایا جاتا ہوں کہ اتنی نمازیں پڑھیں، اتنی دعا کی، وہاں مزار پہ بھی گیا، مولوی صاحب سے تعویذ بھی حاصل کیا اور سب کچھ کیا، لیکن بات کچھ بنی نہیں، تین کے بعد بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ یہ اس طرح کی باتیں آپ کو سننے میں آتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر روح ہوتی تو روح کا مطلب ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، روح کا مطلب ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، روح کا مطلب ہے صحابہ کرام کی جماعت، روح کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک۔ وہ روح جو ہے ہمارے اندر سے اس کے کچھ تھوڑا بہت رائی برابر تو یقیناً بات بچی ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی سے مجھے کہنے دیجئے کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ کیونکہ ہم نام کے رہ گئے تو ہمارے جو تقوے ہیں وہ بھی نام کی نظر ہو گئے، ہماری نمازیں بھی نام کی نظر ہو گئیں، ہمارے روزے بھی نماز کی نظر ہو گئے، اور ہماری قربانی بھی اسی کی نظر ہو گئی۔ اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے دیگر برادران وطن کو یہ پورا موقع ملتا ہے، اور ہم جائز طور پر ان کو موقع ملتا ہے، اور ہم واجب طور پر ان کو یہ موقع دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے عمل سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے معیارات سے، ہماری طریقہ زندگی سے، ہماری طریقہ معاشرت سے جو ہم پیش کر رہے ہیں، بدقسمتی سے وہ نہیں ہے جو اسلام کا تقاضا ہے۔ لہذا عید قرباں اسی طرح سے اس بار بھی منائی جائے گی، خدا کرے نہ منائی جائے، جس طرح سے ہم ہمیشہ مناتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم دوسرے سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی، کم سے کم چیز کا لحاظ رکھے، ہمارے جذبات کا، احساسات کا، لیکن ہر چیز جو ہے اس تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ اگر میں آپ سے محبت کی امید کرتا ہوں تو مجھے آپ کی طرف محبت ہی کو پیش کرنا ہوگا، اگر میں احترام آپ سے توقع کرتا ہوں تو مجھے بھی آپ کا احترام کرنا ہوگا۔ جب تک باہم یہ چیز نہیں ہوگی تب تک وہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے، چاہے وہ عید قرباں کی بات کر لیجئے، چاہے وہ دیوالی کی یا ہولی کی بات کر لیجئے، یک طرفہ کچھ نہیں ہوا، دو طرفہ معاملہ ہے، سب باہمی معاملات ہیں۔ مختصر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے تحسین بھائی، اسلام از اے ریلیجن آف پیس۔ ہمیشہ اسلام نے جو ہے شانتی کا سندیش دیا ہے، پورے مطلب ہر ایک ممالک میں، پورے وشو کے اندر کہہ سکتے ہیں۔ شاستری جی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ اس طرح سے قربانی کرتے ہیں جس سے کسی کو بھی تکلیف ہو، اس کو ہم لوگ ڈسکریج کرتے ہیں۔ سب لوگ، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھی ذمہ داران ہیں ہمارے سماج کے، تمام لوگ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی چاہیں گے جو دوسرے مذہب ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لوگوں سے کہ ایسے جو بھی لوگ ہیں ان کو آپ بھی ڈسکریج کیجئے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو آپ بھی پروموٹ کیجئے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ہم صرف برائی کو ڈسکریج کرتے ہیں اور اچھے لوگوں کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں، تو ایک غلط میسج دوسرے سماج کی طرف سے بھی آتا ہے کہ اچھا نہیں، اس کا مطلب یہ قربانی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، قربانی منع کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا جبکہ ہوتا نہیں ہے۔ تو جب تک دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوں گی کہ برائی کو ڈسکریج کیا جائے اور جو اچھی چیز ہو رہی ہے اس کو انکریج کیا جائے، تب تک بیلنس نہیں بنے گا۔ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے اور آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے، تمام لوگوں کو یہ کرنا چاہیے۔ اور اسلام جو ہے شانتی کا سندیش دیتا ہے۔ قربانی اچھے سے کریں، بالکل بھرپور طرح سے کریں، اور گوشت کو فریز میں نہ رکھیں، اور جلد سے جلد جو جن کا حق ہے، جو 3 حصے ہیں اس میں تینوں حصوں کو جلد سے جلد بانٹ کر اس کو ختم کریں۔
اور اچھے سے ساری چیزوں کو کریں, صفائی کے ساتھ کریں, کسی بھی طرح کی کوئی گندگی نہ پھیلائیں, چونکہ اس سے بیماری ہوتی ہے, اور بیماری جو ہوگی وہ آپ کے گھر میں بھی آئے گی اور دوسروں کے گھروں میں بھی جائے گی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیش, ہمارا ملک اگر ترقی کرے تو ہمیں بیماری سے بھی بچ کے رہنا ہوگا. صحیح بات ہے. شاہ صاحب, کیا سندیش آپ اس تہوار پر دینا چاہیں گے سبھی کے لیے, دیش واسیوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی خاص طور سے؟ جیسے آپ نے کہا, یہ واستوکتا میں اکاٹ ستیہ ہے, اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ ہمیں سب کے مذہب کا, سب کے دھرم کا ایک حصہ بننا چاہیے اور اس کا پورن روپ سے سمان بھی کرنا چاہیے. جہاں تک رہی بات قربانی کا کہ اسی طرح سے عید منایا جائے اور اچھے سے اچھے منایا جائے اور اچھے ہرش و الاس کے ساتھ منایا جائے, بڑھ چڑھ کے منایا جائے, تو ٹھیک ہے, ایشور نے دیا ہے تو منایا جائے اور بہت اچھے طریقے سے منایا جائے, سب لوگ, پورا سماج اس میں حصہ لے. لیکن تھوڑا سا کہیں نہ کہیں سے اسے دھیان رکھتے ہوئے, سماج کا بھی دھیان رکھتے ہوئے, دھرم کا بھی دھیان رکھتے ہوئے, اپنی علاوہ دوسرے کی پرمپرا کا بھی دھیان رکھتے ہوئے, اور ہمیں ان جیووں کا بھی تھوڑا سا دھیان رکھتے ہوئے جو ہمارے ادھین ہیں, جو سماج کے, جو ایشور کے ساتھ میں جو مانو کے ادھین ہیں, تو پرتیک جیو مانو کے ادھین ہے. تو وہ جیو بھی بیچارے کہیں نہ کہیں سے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور وہ اواک ہیں, کچھ نہیں کہہ سکتے, کچھ بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ہم قربانی دیتے ہیں, اچھا ہے, قربانی دیں, وہ پرمپرا چلی آ رہی, صدیوں سے پرمپرا چلی آ رہی ہے, اور اس پرمپرا کو قائم رکھیں. یدی ہم پریاس کر سکیں تو تھوڑا سا اسے ہم, جیسے وہ بڑھ چڑھ کے بڑھاتے جا رہے ہیں, دکھاوا کرتے جا رہے ہیں, اور ڈھول نگاڑے خوب دکھاوا, جیسے بھی آپ نے کہا جو جتنا زیادہ مہنگا سے مہنگا لیتا ہے اس کی اتنی زیادہ کھیتی ہوتی ہے. تو اس چیز کو ہم تھوڑا سا کم کرتے ہوئے, بند نہ کریں, لیکن کم تو کر سکتے ہیں نا, سماج کے ساتھ ہم مل کے کم کر سکتے ہیں. اسی کو ہم, جیسے آپ نے کہا کہ 3 بھاگوں میں بانٹتے ہیں, ہم نے بھی تھوڑا سا ادھین کیا آپ کے دھرم کے بارے میں, اس میں بھی لکھا ہے کہ 3 بھاگوں میں بانٹے انہیں جنہیں کبھی ملتا نہیں ہے, کیونکہ وہ بیچارے سکشم نہیں ہوتے ہیں. پرنتو ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی چیز کے لیے لالائت رہتے ہیں. ٹھیک ہے, سال میں 2 سال میں کبھی مل جائے تو اچھی بات ہے, اسے سویکار کر لیتے ہیں اور روز کے لیے للائت بھی نہیں رہتے. اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری آوشکتایں ہوتی ہیں, اس کو دھیان رکھیں, اس کو دھیان رکھیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری آوشکتایں ہیں سماج کی, غریب ورگ کی, جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں نصیب ہوتی. ٹھیک ہے, تو سال میں 2 سال میں مل رہا ہے, لیکن روٹی تو روز چاہیے, کپڑا تو روز چاہیے. تو ہم اس کو بھی ایک اپنے جیون کا انگ بنائیں, اسے بھی ایک قربانی کا انگ بنائیں, اس عید کے مادھیم سے اسے بھی ایک انگ میں لے لیں. ادھر سے تھوڑا سا کم کر کے ہم ادھر کی اور بڑھا دیں, کہ روٹی کی اور بڑھا دیں, وستر کی اور بڑھا دیں, ان کے رہن سہن کی اور بنا دیں, ان کے بچوں کی شکشا کی دیکشا کی ویوستھا بنائیں. تو وہ تھوڑا سا سماج کے لیے کافی اچھا سندیش جائے گا. اور ایسا ہمیں لگتا ہے کہ جس دن ہم اسے تھوڑا سا, آپ جیسے بدھی جیوی لوگ, آپ جیسے دھرم گرو لوگ تھوڑا سا چینج کریں گے, تو ہم سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اور ایک ساتھ اس تیوہار کو, اس پرو کو منائیں گے. آپ سب آ کے ہمارے دیپاولی کے پرو کو منائیں گے, ہولی کے پرو کو منائیں گے, ہم آپ کی عید کو منائیں گے, اور آج بھی مناتے ہیں, میں تو مناتا ہوں, اور آج بھی مناتے ہیں. ہمارے بغل میں ڈاکٹر صاحب ایک بہت اچھا پریوار ہے آپ کے مسلم پریوار کا, وہ بھی بہت اچھے طریقے سے عید مناتے ہیں, اور جتنے بھی عید آتے ہیں یہ بقرعید اسے مناتے ہیں. اور وہ ہم لوگوں کو بھی مطلب نیوتا نمنترن دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیے, پدھاریے, ہمارے یہاں پرساد لیجیے. ہمارا دھرم ہے کہ انہوں نے ہم کو یدی نمنترن دیا ہے تو ہم ان کے یہاں جائیں, اور جاتے ہیں. پڑوسی ناتے ہوں, پڑوسی ہونے کے ناتے نہیں, ایک اپنا دھرم مانتے ہوئے, ایک اپنا سنسکار, ایک مانوتا مانتے ہوئے ہم جاتے ہیں. تو ہمارے لیے وہ باقاعدے سے اسی طرح سے ان کو پتا ہے کہ ان کو کیا چاہیے, کیا ان کی پسند ہے, اسی طرح سے ہم کو جلا کے دیں گے. کہیں گے آپ تھوڑا سا مٹھائی بھی کھا لیجئے, تھوڑا سا یہ بھی ہمارے یہاں سیوئیاں وغیرہ جو بھی بنتی ہے آپ یہ تھوڑا سا لے لیجئے, آپ تھوڑا ہی لیجئے لیکن پرساد لیجئے. ہمارے یہاں کا پرساد جو ہے یہ بھی پرساد ایک انگ ہے, یہ بھی پرساد ایک انگ ہے. اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی جب ہمارے تیوہار پرو آتے ہیں, ہم بھی ان کے یہاں مٹھائیاں بھیجتے ہیں. ہمارے یہاں بھی پٹاخے ان کے یہاں بھیجتے ہیں, دیوالی کے بھیجتے ہیں, ہولی کے رنگ بھیجتے ہیں, اور ایک ساتھ مل کے ہم لوگ ہولی یہی بھارت ہے, اصل میں یہی ہندوستان ہے کہ ہم سب کو, یہی ہندوستان ہے, سب کو مل جل اس کے ساتھ رہنا چاہیے. ڈاکٹر ولی صاحب, بس اب آپ سے آخر میں مجھے یہ پوچھنا ہے
کہ بقرعید پہ یہ جو گوشت ووشت کھا رہے ہیں کس بات کا خیال رکھیں کہ بیماری سے بھی بچ جائے، کیونکہ آپ کا اس یہ والا رخ بھی جو ہے اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ وقت ختم ہوگا. سارا پروگرام میں یہ میسج دے رہا ہوں کہ کھلانے کا تہوار ہے، کھانے کا تو ہے ہی نہیں. اچھا، خود نہیں کھانا ہے. اور مجھے تو بہت بڑا میسج آپ کے پروگرام سے جا رہا ہے. کمال ہے آپ کے جذبے کو، آپ کے ڈیڈیکیشن کو، آپ کے چینل کو مبارکباد دیتا ہوں آپ کے ذریعے سے. یہ کیا ورڈ بول گئے شاستری جی، اگر میری سوئیاں ان کے لیے پرشاد ہیں تو یہ کیا 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 بڑی حیثیت ہے ایک پڑوسی کی اور اسلام کی اور ایک ایمان کی. یہ بہت بڑی بات کہی. تو آج ہم ایک دوسرے کے یہاں بیٹھ کے یہی فیلنگ لے کے اگر رہیں گے تو پھر کسی جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. 30 سیکنڈ افتخار صاحب، وقت ہے نہیں بالکل. ایک تو یہ ہے کہ میری طرف سے تمام ہندوستانی بھائیوں کو عید کی دلی مبارکباد. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں بس یہ کہ گائے کے بارے میں بڑی گفتگو چل رہی ہے. عید قرباں کے موقع پر آپ کے چینل کے توسط سے تمام ملک میں جو آوازیں گائے کے حوالے سے اٹھ رہی ہیں، قانون بنانے کے حوالے سے، گائے کو قومی جانور باقاعدہ حکومت ہند اس کا اعلان کرے اور ہندوستان کی تمام وحدتیں مائے 25 کروڑ مسلمانوں کے سب اس کے ساتھ ہیں. چلیے آخری کمنٹ میں دوں گا کہ قربانی کیجئے، بالکل اچھے سے کیجئے. کسی بھی طرح کا کوئی بھی فوٹو اور ویڈیو، میں آخری اسپیشل کمنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں، شو ختم ہو رہا ہے، کہ فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ یا ٹویٹر پہ نہ ڈالیں، چونکہ اس سے کنفیوژن ہوتا ہے. آپ نے بکرا قربان کیا اور ایک میسج جاتا ہے ایک سماج کے بیچ میں کہ شاید گائے کی قربانی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں فوٹو ڈالا ہی کیوں جائے؟ تو فوٹو ڈالا ہی کیوں جائے؟ قربانی آپ فیس بک، سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں. قربانی آپ گلے ملتے ہوئے آپ کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، اسی لیے کسی بھی طرح سے سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں. اور پورے دیش واسیوں کو، تمام لوگوں کو میری طرف سے جو ہے عید کی بہت بہت مبارکباد. شکریہ. چلے، ان سب لوگوں نے میرے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، کہ میں نے سوچا تھا کہ میں آخر میں آپ سے بولوں گا کہ جن علاقوں میں اس طرح کے جانور جو الاؤ بھی ہیں، آپ اگر ان سے آپ کو بچنا چاہیے. اور ہماری بہت ساری جو دینی تنظیمیں ہیں، دیوبند بھی ہوں، جتنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی منع کیا ہے. دوسروں کے جذبات کا احترام کیجیے. اگر آپ اپنے جذبہ قربانی کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم کو دوسروں کے جذبوں کا بھی احترام کرنا چاہیے. بہت ہی سنجیدہ بات ہوئی ہے، اس لیے جاتے جاتے اپنے 2 شعر کے ساتھ آپ کو عید مبارک دے رہا ہوں کہ زخم جگر کو سل کے کہا عید مبارک، کانٹوں کے بیچ کھل کے کہا عید مبارک، جب یاد ان کو آیا میں عید الاضحیٰ کے دن، بکرے سے گلے مل کے کہا عید مبارک. عید مبارک.